बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जन्नत के टॉपिक पर बात करेंगे और जिन अफराद को जन्नत में दिलचस्पी रखते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। अल्लाह ताला ने 3 मखलूक पैदा की, इंसान, फरिश्ते और जिन। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों की मखलूक को पैदा किया। मसलन इंसानों से बहुत पहले जन्नत ही थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा हुए और जन्नत बुलंद होने वाली आग के शोले से वजूद में आए, और इंसान इससे जो तुम्हारे लिए बयान हुआ यानी मिट्टी से पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 3 इकसाम हैं। परों वाले जन्नत जो हवा में उड़ते हैं, आम तौर पर उन्हें परी के नाम से मंसूब किया जाता है, लेकिन असल में ये जन्नती होते हैं। ये इंतहाई खूबसूरत होते हैं और ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन अगर इंसान इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तो फिर ये भी नुकसान पहुँचाते हैं। ये अक्सर खुशबू वाले फूलों के साथ होते हैं, और जिस घर में फूलों के पौधे होंगे वहाँ ये लातादाद मौजूद होंगे, लेकिन ये लोगों को बाजुका तंग नहीं करते। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा तंग करेगा, जैसे शाम के वक्त कोई फूल तोड़े या टहनी को तोड़े, तो फिर ये चिमट सकते हैं यानी तंग भी कर सकते हैं। और दूसरी जो किस्म है जन्नत की, वो सांप और कुत्तों की शक्ल में आती है नज़र। मसलन कुछ जन्नत सांप और कुत्ते की शक्ल में नज़र आते हैं, लेकिन इनमें ये फ़र्क होता है कि जो कुत्ते की शक्ल में नज़र आते हैं वो शयातीन जन्नत यानी काफिर जन्नत होते हैं, और जो सांप की शक्ल में नज़र आते हैं वो मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी, यानी काफिर भी होंगे और मुसलमान दोनों हो सकते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस घर में सांप नज़र आए तो उसको 3 दिन तक ना मारो और उसको कहो कि वो चला जाए इस घर से। तो अगर वो ना जाए तो फिर उसे तीसरे दिन मार सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि जिन्नी हो, और जिन्नों को बिला वजह मारना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो नुकसान भी आपको नहीं पहुँचाते तो आप बिला वजह उनको मार देते, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला ही की मखलूक है। तो इस तरह नहीं मारना चाहिए अगर वो तंग ना करें तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नों की एक तादाद जो सांप की शक्ल में नज़र आती है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, और कुत्तों की शक्ल में नज़र आने वाले जन्नत शैतान या काफिर जन्नत होते हैं। वो कुत्ते के रूप में नज़र आ सकते हैं और गधे की शक्ल में भी नज़र आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुत्ते और गधे अगर रात के वक्त चलाते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, क्योंकि वो कुछ देखते हैं जो हम नहीं देख सकते। हर कुत्ता या गधा जन्नत नहीं हो सकता। मसलन आप जिस कुत्ते को भी और या गधे को देखें, आप ये समझना शुरू कर दें कि ये जो ना जन्नत हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नज़र आ सकते हैं इन सूरतों में, लेकिन वो आते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि ये इंसान जो है ये फिर पकड़ लेंगे या मारेंगे। क्योंकि जब वो जन्नत गधे या अगर जनात गधे या कुत्ते की शक्ल में या इंसान की शक्ल में नज़र आएंगे, तो फिर वो फिज़िकल शक्ल में अगर नज़र आते हैं तो फिर इंसान उन्हें पकड़ सकता है और टच भी कर सकता है, मुझसे वो पकड़े जा सकते हैं मसलन। तो फिर इसलिए वो नज़र आते नहीं है, क्योंकि उन्हें भी डर लगता है इंसानों से। तीसरी किस्म जो जन्नत की है वो एक जगह पड़ाव डालते हैं, मसलन घरों में रहते हैं, वो एक कबीले की शक्ल में रहते हैं। मसलन उसके बच्चे वगैरह, बीवी, मसलन पूरी एक फैमिली जो होती है वो फैमिली के तौर पे रहते हैं और वो घरों में बसते हैं। और अब जिस घर में वो बसते हों वहाँ वो शरारतें वगैरह भी ऐसी करते हैं कि उनसे पता चल जाता है कि इस घर में ये मौजूद हैं। और उनकी जो शरारतें हैं वो इस किस्म की होंगी कि अगर इंसान सोया हुआ है तो आपको एक धमाके की सी आवाज़ आएगी, पता चलेगा कि कुछ चीज़ टूटी है, लेकिन वो टूटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आपकी आँख खुलेगी तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, तो आप फिर डर जाएंगे, कहीं का आपको सही पता चल जाएगा कि ये कुछ है। मतलब वो बार बार जब बंदा सोया होगा तो जगाएंगे इसी तरह की हरकतें करके, या आप लाइट ऑन कर की हुई है आपने, आप सो गए हैं, तो ये ज़्यादातर सोए हुए की शरारतें करते हैं जब बंदा सो जाए। जिस घर में जन्नत रहते हों वहाँ ये निशानियाँ आम पाई जाती हैं कि घर में सलूक व इत्तेफाक और खैर व बरकत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। बहन भाई आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। जन्नत घर में चोरियाँ भी करते हैं। मसलन अगर कोई चीज़ आपने रखी है तो उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देंगे, तो आप ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे और डिस्टर्ब होंगे, और एक दूसरे पे घर के जो अफराद हैं वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। तो लेकिन बाद में वही चीज़ मिल जाएगी किसी और जगह से, लेकिन पहले आपको वो अच्छी तरह तंग करेंगे, इस तरह के डिस्टर्ब करते हैं कि बंदा तंग हो
اور ان کے تنگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ ان کا ڈیرا ہے، مثلا جہاں وہ رہ رہے ہیں، کہ وہ اس جگہ پہ وہ بندہ نہ آئے اور یہاں اس کمرے سے نکل جائے. اگر کمرے میں ہے تو کمرے سے نکل جائے وہ. تو یہ اس لیے شرارتیں کرتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ اگر وہ گھر میں رہتے ہیں تو وہ نکل جائیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ادھر سے چلا جائے کہ ہم یہیں رہیں. وہ اسی طرح اس لیے شرارتیں کرتے کہ بندہ ڈرے گا تو وہ چھوڑ دے گا یہ جگہ. تو لیکن ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ جنات وغیرہ سے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے. اگر انسان کا ایمان پکا ہے تو پھر وہ ڈرے گا نہیں ان چیزوں سے، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. اگر آپ آیت الکرسی ان کو اگر کوئی سامنے آ جائے، مثلا اگر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں تو وہ خود ہی بھاگ جائے گا، وہ نہیں وہاں ٹکے گا پھر، کیونکہ وہ بھی آیت الکرسی سے بہت ڈرتا ہے. اور کچھ لوگ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے جنات سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے پکے ایمان والے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے وہ جنات ہی ڈرتے ہیں، وہ جنات ہی ان کے سامنے نہیں آتے، ان سے اتنا ڈرتے ہیں. تو اس لیے جنا ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو اگر کوئی سامنے آ جائے تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ آپ کو کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ خود بلکہ ڈرے گا اور بھاگ جائے گا. ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو بگائیں، مثلا انسان کو اس جگہ پہ چھوڑنے پہ مجبور کریں کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں. کیونکہ یہ اکثر گھروں میں جب لوگ اسلام پہ صحیح چلتے نہیں ہیں، مثلا کہ جو چیزیں کہی گئی ہیں کہ یہ نہ کریں، ناچ گانا، اگر گھر میں اس طرح کی کوئی ویڈیو چلائی جاتی ہیں یا ریکارڈنگ چلائی جاتی ہیں کہ گانے وغیرہ، یا تو پھر یہ ظاہر ہے کہ اسلام کے خلاف چیزیں ہیں. تو وہ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو وہ بھی پھر ان گھروں میں گھستے ہیں آ کے کہ یہاں جو ہے نا تماشا لگتا ہے روز، تو پھر یہ دیکھیں ہم بھی. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر جہاں بہت زیادہ گانے وغیرہ چلتے ہیں ان گھروں میں آتے ہیں، یہ اکثر ہوتی ہے چیزیں. اگر آپ سورہ بقرہ چلائیں گے گھر میں تو یہ چیزیں بھاگ جائیں گی. اور کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیاطین جنات ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی چلا کاٹ رہا ہو یا اکیلے میں بیٹھا عبادت میں مشغول ہو، تو اس وقت کافر جنات جو ہوتے ہیں وہ عملہ آور ہو سکتے ہیں یا ڈرا سکتے ہیں، تاکہ وہ بندہ یہ کام نہ کر سکے اور اسے چھوڑ دے. کچھ لوگ ڈر بھی جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. بلکہ جب ایسی کوئی چیز ہو تو وہ جو نا اس جو کوئی وظیفہ کر رہے ہیں یا کوئی چلا کاٹ رہے ہیں یا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پڑھتے رہیں، اپنے اس چیز پہ قائم رہیں، مثلا اس کو چھوڑیں نہیں. کیونکہ وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ بندہ چھوڑ دے، یہ اللہ کی عبادت نہ کرے، وہ اس وقت ضرور عملہ آور ہوتے ہیں. تو بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کا ایمان صحیح پکا نہیں ہوتا، وہ نیم پاگل سے کیفیت ان کی ہو جاتی ہے. مثلا وہ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ ان کا جو ذہن ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا، وہ جیسے نیم پاگل بندہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہو جاتے ہیں. لیکن انہیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ جب آپ اسی عبادت میں مشغول رہیں گے تو وہ چھوڑ دیں گے، پھر نہیں آئیں گے. اگر آپ ڈریں گے تو وہ آپ کو بار بار ڈرائیں گے. یہ جو جس بندے کا دل کمزور ہوتا ہے یا مثلا جو جنات سے ڈرتا ہے بہت زیادہ، یہ انہی کو زیادہ ڈراتے ہیں، تاکہ ان پہ قابو کر سکیں، ان پہ ذہن پہ سوار ہو سکیں. کہ مثلا ان کا جو ذہن ہوگا وہ یہیں ڈرتا ہی رہے گا، مثلا دماغ میں یہی چیز بیٹھی رہے گی کہ ان سے ڈر لگے گا انہیں. تو پھر یہ اس طرح ڈرنا نہیں چاہیے. اور اگر آپ کسی بات میں مشغول ہیں یا کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ اسے پورا کریں، بلکہ چھوڑیں نہیں اسے درمیان میں. جو شخص بھی جنات سے بہت ڈرتا ہو تو جان لیں کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ جنات بھی انسانوں کی طرح ہی ایک مخلوق ہے اللہ کی. جنات نہ صرف انسانوں کو ڈراتے ہیں بلکہ وہ مار بھی سکتے ہیں. جو لوگ جنات سے ڈرتے ہیں یہ انہی پہ ایسے عمل کرتے ہیں. اگر انسان ڈرے گا نہیں تو وہ نہ چمٹیں گے، نہ وہ یا نہ ان کو ڈرائیں گے بار بار. اگر ڈرے گا تو بار بار آئیں گے، بار بار ڈرائیں گے پھر، اور پھر اس انسان کو تنگ بھی کرنا شروع کر دیں گے. اس کی روزی شادی بیاہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور یہ زیادہ عورتوں کے ساتھ چمٹتے ہیں، کیونکہ جو عورتوں کا دل ہوتا ہے وہ زیادہ ڈرتی ہیں جنات وغیرہ سے. اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی جنات چمٹ جائے، یا عورتوں کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ، یہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ تر جو عورتیں پیروں کے پاس جاتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جنات چمٹے ہوئے ہیں، یہ ان کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو ڈرتے ہیں انہی کے ساتھ چمٹتے ہیں. تو یہ اکثر اوقات تو چمٹے ہی نہیں ہوتے، یہ انسان کا وہم ہی ہوتا ہے. کیونکہ یہ چمٹتے بھی بہت کم چانس ہوتا ہے کہ مثلا کوئی لاکھوں کروڑوں میں کسی کے ایک کے ساتھ چمٹ جائے. یہ چمٹتے نہیں ہیں. یہ ویسے ڈراتے ضرور ہیں بندے کو، مثلا عورتوں کو بھی، مردوں کو، جو بھی ان سے ڈرتے ہوں گے نا تو ان کو یہ ڈرائیں گے ضرور، لیکن چمٹتے بہت کم ہیں یہ.
یہ صرف انسان کے ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے، وہی چیز وہ سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح ہم ڈرے تھے، تو پھر وہ بار بار ہی ڈرتے رہتے ہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ ڈرے نہ اگر تو یہ پھر ڈرائیں گے بھی نہیں۔ اگر عورتیں زیادہ ڈرتی ہیں تو ان کو چمٹ بھی سکتے ہیں اور ڈرا بھی سکتے ہیں، انہیں زیادہ ڈراتے ہیں یہ۔ اگر سے کسی شخص یا کسی عورت ہو یا مرد ہو، کسی کے ساتھ بھی اگر یہ چیز مثلا چمٹ جائے تو اس کی ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو وسوسوں کی جیسے وسوسے آتے ہیں کہ مثلا نماز میں جو ہے نا انہیں اکثر اوقات ہوتا ہے کہ یہ میں نے نماز جو پڑھی ہے یہ صحیح نہیں ہے، میں نے وضو کیا وہ صحیح نہیں کیا، یہ اس طرح پھر وہ بار بار وضو کرتے ہیں، بار بار نماز کو توڑ کے پڑھتے ہیں، تو یہ اس جنات نہ بھی چمٹے ہوں تو یہ وسوسے ڈال سکتے ہیں۔ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں یہ وہی کام کرتے ہیں اس طرح کے۔ تو بندے کو یہ چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ جنات جو ہیں یہ وسوسے ڈالتے ہیں، تو ہم ظاہر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں گے اور ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے نا۔ مثلا اس کے اگر ان کی باتوں میں آ جائیں گے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم صحیح نماز پڑھ سکیں، کہ بلکہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جیسے اس کو پورا کریں۔ یہ نہیں سوچیں کہ یہ صحیح پڑھی یا غلط پڑھی یا ٹھیک پڑھی ہے، یہ اس وسوسوں میں نہ پڑھیں۔ مثلا جو وضو کیا ہے بس اللہ تعالیٰ کے جیسے فرمان ہے کہ اگر 3 بار آپ نے کر لیا تو اسے چھوڑ دیں، مثلا 3 بار آپ نے ہاتھ دھو لیا، آپ چھوڑ دیں، آپ چوتھی بار نہ دھوئیں اسے کہ یہ جانا میں نے صحیح دھویا نہیں ہے، بس دھو گیا دھل گیا ہے، آپ اس پہ قائم رہیں، تو پھر آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور نماز بھی آپ کی ہو جائے گی۔ آپ ان باتوں کو ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ میں نے نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں یہ لفظ مجھ سے ادا ہوئے ہیں یا نہیں، یہ میں نے صحیح لفظ پڑھا یا نہیں، یہ وسوسے شیاطین جنات جو ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں۔ وہ چمٹے ہوں گے تب بھی ڈال سکتے ہیں، اگر نہ چمٹے ہوں ساتھ بندے کے تب بھی ڈالتے ہیں، یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ تب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان صورتوں میں یہی ہے کہ ان پہ زیادہ جو ہے نا اس کو نظر انداز کریں، مثلا وہ اس کو نظر انداز کر دیں جو وسوسے وغیرہ آئیں، تو ان کو بالکل ایک دھیان دیں نماز کی طرف۔ کہ ایک یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں یا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جو بھی بیچ میں نماز میں چیزیں آتی ہیں وہ اگر پڑھتے ہیں تو آپ ان کا ترجمہ یاد کر لیں۔ جب آپ ترجمہ یاد کر لیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں، مثلا کیا اس کا میننگ کیا ہے، اس کہ وہ کیا چیز ہے پڑھ رہے ہیں۔ تو جب اس کی طرف صحیح دھیان ہوگا آپ کے ترجمے کی طرف، تو وہ جو آپ لفظ ادا کریں گے مجھ سے تو پھر آپ کو یقین بھی ہوگا، آپ کا یقین پکا ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں یہ بندے کے یقین کو ختم کرتے ہیں، مثلا اس کا اعتماد یقین سب ختم کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نماز، ہو سکتا ہے بندے کو یہ وسوسہ آنا شروع ہو جاتا ہے پتہ نہیں میں نے ٹھیک پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو آپ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں ان چیزوں کو، بس آپ نماز پڑھیں۔ تو جب آپ یہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب بہت زیادہ وسوسے ہیں تو وہ نمازیں وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم صحیح پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم پڑھیں کیسے، ہمارے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہوتے۔ آپ ان چیزوں کی طرف بالکل بھی نہیں جائیں، جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ نماز کی طرف توجہ کریں گے، اللہ کی طرف توجہ کریں گے تو یہ خود ہی بھاگ جائیں گے، پھر وسوسے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر پھر بھی آپ کو یقین اس طرح نہیں ہو رہا کہ آپ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں، مثلا ایک تو وسوسوں کی بیماری بھی ہوتی ہے، مثلا وہ بھی اسی ہی قسم کی ہوتی ہے جیسے شیاطین جو جنات ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں، ایسی ہی ایک بیماری بھی ہے۔ تو اگر بیماری ہو تب بھی، اگر شیاطین جنات وغیرہ وہ تنگ کر رہے ہوں، وسوسے ڈال رہے ہوں، تب بھی آپ اگر یہ جو منزل دعا ہے یہ اگر آپ میں نے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، اگر وہ نہیں آپ کر رہے تو آپ کوئی بھی ریکارڈنگ جو ہے ہوئی اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ سے قرآن پاک پڑھنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وسوسے جب وہ ڈالتے ہیں تو وہ انسان کو یقین ہی نہیں رہتا کہ میں نے جو قرآن پاک کے لفظ ادا کر رہا ہوں وہ یہ صحیح ہیں یا نہیں صحیح۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ وہ دعا ریکارڈنگ میں چلا کے تو پاس پانی رکھیں، اس پانی پہ جب وہ چلائیں تو ساری سن کے آپ صحیح توجہ سے سنیں اسے، تو اونچی آواز سے سنیں تاکہ آپ کے کانوں سے صحیح آواز جائے، یا ہیڈ فون لگا لیں تب بھی ٹھیک ہے، تو دوسری طرح سنتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، سن کے پانی پاس رکھیں گلاس میں تو اس میں پھونک مار کے وہ پی لیں۔ تو اگر آپ خود نہیں ایسے پڑھ سکتے تو پھر یہ کام کریں، یا ریکارڈنگ کا کر لیں یا کسی دوسرا بندہ جو گھر میں ہے، کوئی ماں بہن جو بھی ہے اس کو کہیں کہ وہ پڑھ کے آپ کو پانی پلائے، تو وہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے کہ مثلا وہ جو شیاطین جنات ہیں وہ اس سے بھی ختم ہوں گے وسوسے آپ کے جو وہ ڈالتے ہیں۔ آپ ان پہ عمل کریں اور نماز کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور جتنا بھی ہو سکے قرآن پاک پڑھیں، جتنا زیادہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے یا نماز کی طرف توجہ کریں گے تو یہ وسوسے آنا ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بعض اوقات بہت لمبی بیماری بن جاتی ہے، کیونکہ بندہ جب چھوڑ دیتا ہے نا کہ ہاں جی میں پڑھ ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اس سے یہی بہتر ہے کہ آپ وہ دعا جو منزل ہے وہ ریکارڈنگ میں چلائیں، یا آپ پڑھیں اس بک کو، بک لے لیں یا وہ پڑھ لیں،
تو اس میں وہ ساری صورتیں اور سارا وہ گٹھا کیا ہوتا ہے، تو وہ ساری جو ہے نا وہ پڑھیں گے تو یہ چیزیں اب سے ختم ہو جائیں گی، تو آپ صحیح نماز بھی پڑھ سکیں گے، اور یہ شیطانی جو وسوسے ہوں گے تب بھی، اگر یہ وسوسوں کی بیماری ہوئی تب بھی یہ قرآن پاک سے علاج کیا جا سکتا ہے اس کا، تو بیماری ہو تب بھی ہو جائے گا۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ آپ کو بیماری ہے وسوسوں کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، شیطان جنات کچھ بھی نہیں ہے یہ، تو وہ کیونکہ جب وہ علاج کرتے ہیں تو وہ بھی انسان کو باتوں کے ذریعے پہلے علاج کیا جاتا ہے، کہ اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح، یہ اس طرح نہ کریں، آپ وسوسے ویسے آپ کو آ رہے ہیں، یہ اس طرح کی کچھ چیزیں آپ کو وہ بتائیں گے، باتوں سے کریں گے۔ آپ باتوں سے نہیں کریں گے تو آخری جو چیز ہوتی ہے وہ پھر دوائی کا یوز کرتے ہیں، جو میڈیسن دیتے ہیں، وہ بھی کیا بندہ سویا رہے گا اور کیا ہوگا، پھر جب جاگے گا تو پھر وہی حال ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کا علاج جو ہے نا قرآن پاک سے کریں۔ اگر بیماری ہوئی وسوسوں کی تب بھی ختم ہو جائے گی، اگر جنات وغیرہ چمٹے ہوں تب بھی، اگر ویسے وسوسے شیاطین ڈال رہے ہیں، کیونکہ نماز جب بھی پڑھتا ہے تو شیطان تو ڈالے گا وسوسے کہ یہ تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے نا کہ چھوڑ دے، اللہ کو سجدہ کرے ہی نہ بندہ۔ تو پھر آپ یہ کریں گے، دعائیں منظر سنیں گے یا اس پہ پانی پہ دم کر کے پئیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا یہ چیز، تو آپ صحیح توجہ سے نماز ہو جائے گا بہت زیادہ۔ تو جس بندے کے ساتھ اگر وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس بندے کو وہ جو جنات ہوتے ہیں وہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس بندے کو کیونکہ جو جنات ہوتے ہیں وہ جس کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ڈپریشن میں ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ لڑے گا یا جھگڑے گا تو اس کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور یہ اگر جہاں چمٹا ہو تو تب ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا، ویسے اگر کوئی وسوسوں کی بیماری ہے تو پھر نہیں ہے، پھر یہ چیز نہیں ہوگی۔ اور جنات کی نظر آنے کی مختلف علامات ہوتی ہیں۔ پہلی علامت وہ شیشے میں نظر آ سکتے ہیں، مثلا ٹی وی کی سکرین یا کھڑکی کا شیشہ ہو، مثلا یہ عکس والی چیزوں میں نظر آ سکتے ہیں، جس چیز میں بندے کا عکس نظر آ رہا ہو، یہ اس چیز میں بالکل کلیئر نظر آتے ہیں، اور یہ تصویر کی شکل میں نظر آتے ہیں، یہ اس وقت بندے کے سامنے غائب نہیں ہوتے اور نہ ہی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، بلکہ ایک ساکن تصویر کی طرح نظر آئیں گے، یہ انسانی شکل میں نظر آئیں گے۔ یہ اگر انسانی شکل میں نظر آئیں تو اکثر مرد کو عورت اور عورت کو مرد کے روپ میں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ روشنی کی شکل میں، جیسے بلب کی روشنی ہو یا آگ کی روشنی ہو، مثلا وہ انسانی تصویر بنی ہو روشنی سے، اس طرح بھی نظر آتے ہیں، اور وہ حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ جنات بندے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ فزیکل شکل میں نہ آ جائیں۔ اس کے علاوہ یہ شرارت بھی ان کی عام ہوتی ہے، جب وہ کوئی وظیفہ یعنی چلا کوئی کر رہا ہو تو وہ جب رات کو سو جائے تو اس بندے کی چرپائی کو ہلائیں گے، مثلا بندہ ایسے ہی فیل کرے گا کہ جیسے زلزلہ ہو رہا ہے، تو وہ اگر ڈر گیا تو پھر ڈر کے چھوڑ دے، اگر وظیفہ وغیرہ جو کر رہا ہے تو پھر وہ نیم پاگل بھی ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ سے، تو اسے ویسے چھوڑنا نہیں چاہیے جو بھی اس طرح کوئی کرے، کیونکہ یہ صرف چرپائی وغیرہ کوئی لاتے ہیں کہ بندہ ڈر جائے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ زلزلہ ہو رہا ہے، مثلا وہ اس طرح کے ڈرانے کے کام کرتے ہیں، مثلا جب وہ اسی وقت کرتے ہیں جب بندہ سو رہا ہو۔ یہ کام صرف شیاطین جنات ہی کرتے ہیں، مسلم جنات نہیں کرتے۔ مسلم جنات خود بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور انسانوں کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے، وہ بندے کے ساتھ چمٹتے بھی نہیں ہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی مسلم جنات کسی بندے کے ساتھ چمٹ جائے، اکثر اوقات جو بندے کے ساتھ جنات چمٹتے ہیں وہ کافر جنات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کے مختلف روپ ہو سکتے ہیں۔ شیخ علیہ السلام ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات مختلف روپ دار لیتے ہیں، کبھی انسانوں اور کبھی حیوانوں کے روپ میں، اور کبھی سانپوں اور بچھو وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا، خچر، گدھے کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں، اور کبھی پرندوں اور انسانوں کی شکلیں بھی اپنا لیتے ہیں۔ یہ جنات خود بھی نظر آ سکتے ہیں، مثلا خود ہی وہ سامنے آ جائیں گے، لیکن بعض اوقات ان کو بلایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر کسی گھر میں چوری وغیرہ ہو جائے تو کچھ جو عامل حضرات ہوتے ہیں چوری کا جو پوچھتے ہیں، جنات کے ذریعے ہی معلوم کرتے ہیں کہ یہ کس نے چوری کی ہے، تو وہ جنات کو شیشے میں یا انک جو ہوتی ہے سیاہی لکھنے والی، اس میں بلاتے ہیں، اور بھی مختلف طریقے ہیں، لیکن ان طریقوں سے بھی بلایا جا سکتا ہے، اور پھر وہ چوری کا بتا دیتے ہیں کہ ان افراد نے چوری کیا، ان کی ایک جیسے ایک ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں، وہی پوری ویڈیو کی ایک قسم ہوتی ہے، اسی طرح چلا دیتے ہیں، وہ صحیح بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس نے چوری کیا، کس طرح کی ہے،
وہ سارا آ جاتا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور سچ بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر جنات وغیرہ شرارتی ہیں، اگر وہ شرارت کر دیں تو یا اس میں بتانے میں، تو وہ جھوٹ بھی بتا سکتے ہیں اور سچ بھی، یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ کچھ عام حضرات جو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک نوٹ لیتے ہیں، مثلا کوئی بھی نوٹ لے لیں، 10 کا لے لیں، 20 کا لے لیں، اس پہ وہ ایک نشان لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ اس سے جا کے دکان پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، اگر جنات کسی نے قابو میں کیا ہوا ہو تو وہ اس سے بیچتے ہیں، جا کے تم یہ والا نوٹ جس پہ نشان لگا ہوا ہے لے آؤ۔ اس طرح بھی یہ کرتے ہیں، مثلا یہ ویسے ہی ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا، یہ بھی ایک چوری کی قسم ہوتی ہے کہ آپ کسی کا پیسہ دے کے پھر آپ واپس لے لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ یہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں، شیاطین ہو، تو یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور سچ بھی بتا دیتے ہیں باتیں، اور چوریاں بھی کرتے ہیں یہ۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی کو جو بیت المال میں کھجور آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو اس کا محافظ مقرر کیا تھا، تو کہ ایک آدمی 3 دن تک مساتا رہا اور ہر بار یہی کہتا تھا کہ میں زندہ نہیں ہوگا۔ جب تیسری بار آیا تو پھر حضرت پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لے جاتا ہوں میں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں زندہ نہیں آؤں گا، لیکن میں کوئی ایک پتے کی بات بتا دیتا ہوں کہ آپ پڑھ لیا کریں، تو یہ جنات ہوں گے، شیاطین وغیرہ، یہ چوری نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ سارا ماجرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی تھا، یہ جن یعنی شیطان جن تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا کہ میں زندہ نہیں آؤں گا، لیکن ایک بات آپ کو پتے کی بتا گیا ہے، وہ سچ بتا گیا ہے کہ آیت الکرسی ہے، یہ محافظ ہے۔ مثلا اگر کسی بھی چیز پہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ چیز کو چوری نہیں کر سکتا، جو شیطان ہوتا ہے، شیطان جن ہو یا شیطان جو بھی، یہ چوری نہیں کر سکتا۔ اگر جنات تصویر کی شکل میں ظاہر ہوں تو وہ ساکن ہوں گے، یعنی حرکت نہیں کریں گے۔ اگر وہ فزیکل شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسے گدھا ہو گیا، کتا ہو گیا، یا انسان کی شکل لی ہو، تو پھر وہ ہلتے جلتے ہوں گے لیکن اچانک غائب نہیں ہوں گے۔ مثلا چلتے پھرتے ہوں گے لیکن غائب نہیں ہو سکتے، یعنی ایک چیز سے دوسری چیز میں کنورٹ بھی نہیں ہوں گے۔ جیسے کتا ہے تو گدھا نہیں بن سکتا، اس طرح یہ بندے کے سامنے غائب نہیں ہو سکتے، جہاں سے آئیں وہاں پہنچیں گے دوبارہ، تو پھر وہاں سے ہی وہ دوسری شکل لے کے آئیں۔ جنات جنگل میں یا بیابان جو جگہ ہوتی ہیں یا علاقے ہوتے ہیں، جو میدانی علاقے ہیں یا گھاٹیاں وغیرہ ہیں، ان میں بھی جنات رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ جنات اونچی جگہوں پہ یعنی پہاڑوں پر بھی رہتے ہیں، اور جو پہاڑوں پر جنات رہتے ہیں وہ مسلم ہوتے ہیں، اور جو میدانوں میں یعنی ریگستانوں میں جو رہتے ہیں وہ کافر جنات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی جنگل میں سے گزر رہے ہوں اور آپ کو کوئی آواز دے تو آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اگر دیکھیں گے تو جنات کو دیکھ کر آپ ڈر سکتے ہیں یا جنات آپ کے ساتھ چمٹ سکتے ہیں۔ آپ اس وقت آیت الکرسی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آپ کے لیے مقرر کر دے جو آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر گھر میں لکڑیاں وغیرہ جلاتے ہیں تو اس کو جب کھانا وغیرہ پکا چکیں تو جو کوئلے وغیرہ ہوتے ہیں جل رہے ہوتے ہیں انہیں بھی بجھا دیں، اور راکھ وغیرہ کو یا کوئلوں کو ڈانپ کر رکھیں، مثلا انہیں کور کر دیں کسی چیز سے، کیونکہ اس میں بھی جو لکڑیوں کی کوئلوں کی راکھ ہوتی ہے اس میں بھی جنات پائے جاتے ہیں، وہ بھی ان کی جگہیں رہنے کی۔ اس کے علاوہ غسل خانے اور بیت الخلاء میں بھی پائے جاتے ہیں، زمین کی دراڑوں، سوراخوں، غاروں، سرنگوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جنات لوگوں کے ساتھ گھروں میں بھی رہتے ہیں۔ جنات قبرستانوں میں بہت زیادہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ جنات بازاروں میں بھی ہوتے ہیں، جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں وہاں بھی جنات پائے جاتے ہیں جو شیطانی جنات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھنگروں کے ساتھ اور جو بجنے والی چیزیں ہوتی ہیں، میوزک وغیرہ ہو گیا، اس کے ساتھ بھی جنات پائے جاتے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک باندی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے لڑکی کے پیر سے ایک گھنگرو اتروا کر پھینک دیے اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھنگرو کے ساتھ ایک شیطان جن ہوتا ہے، مثلا جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی جن ہی ہے، ایک شیطان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناک کی ہڈی میں بھی شیطان رات گزارتا ہے، اس لیے جب صبح اٹھیں تو ناک کو جھاڑ دیں، مثلا پانی سے دھو لیں۔ اگر آپ کسی جنگل میں سے گزر رہے ہوں اور آپ کو کوئی آواز دے
تو آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اگر دیکھیں گے تو جنات آپ کو ڈرا بھی سکتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ چمٹ سکتے ہیں۔ آپ اس وقت آیت الکرسی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو آپ کی حفاظت کرے گا۔ رات کو اگر آپ اپنے پاس پانی رکھتے ہیں گلاس میں پینے کے لیے تو اسے ڈانپ دیں، کیونکہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ بیماریاں پھیلانے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ وہ اس پانی میں بیماریاں پھیلا دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا جب بندہ پانی پیتا ہے تو اس کو بیماری لگ سکتی ہے۔ جنات میں بھی مونس مذکر ہوتے ہیں اور ان میں بھی شادی بیاہ کا رواج ہوتا ہے، یہ بھی خاندان رکھتے ہیں، ان کے بھی مثلا جانور وغیرہ بھی رکھتے ہیں، جس طرح ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اسی طرح وہ بھی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ صرف ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، جبکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ خود ظاہر نہ ہونا چاہیں یا انہیں باقاعدہ طور پر نہ بلایا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ انک میں یا شیشے وغیرہ میں جنات کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر آپ گوشت رکھ کے کوئی عمل کر کے انہیں بلاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو مار بھی سکتے ہیں اور ساتھ آپ کے چمٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر گوشت وغیرہ پر عمل کر کے انہیں بلایا جائے تو وہ پھر فزیکل شکل میں ہی ظاہر ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی پرندہ بن کے ظاہر ہوں یا آگ کا گولا یا کسی بھی طرح، تو وہ آپ کے سامنے اسے گوشت بھی اٹھا سکتے ہیں، مثلا لے کے جا سکتے ہیں، وہ فزیکل شکل میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور جبکہ بارش کا بھی موسم نہیں ہے اور آپ کے اوپر کوئی چھینٹا پڑتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی شرارت، یعنی یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کی شرارت ہے، مثلا جو شیاطین جنات ہوتے ہیں یہ شرارت کرتے ہیں، مثلا بندے پہ کوئی فیل ہوتا ہے کہ کوئی پانی کا چھینٹا پڑا ہے، وہ صحیح نظر بھی آتا ہے پانی کا چھینٹا تو لیکن وہ جنات ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سوئیں اور صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پہ مہندی کا نشان ہوتا ہے تو یہ بھی جنات ہی کی شرارت ہوتی ہے، مثلا وہ مہندی لگا دیتے ہیں رات کو سوئے تو کچھ لوگ پہلے کہتے تھے کہ یہ پریاں لگاتی ہیں مہندی وغیرہ، تو جس کے نام کے ساتھ اس کا نام منسوب ہو، مثلا اس بندے کا بھی نام وہی ہو اور اس جو پری ہے اس کا نام بھی وہی ہو تو وہ کرتے ہیں ایسے کہ وہ مہندی لگا دیتی ہیں کہ ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے یا اس طرح کچھ، لیکن یہ چیز نہیں ہے، یہ جناتی ہیں لیکن یہ شرارت وغیرہ کرتے ہیں تو اس طرح وہ مہندی لگا دیتے ہیں، صبح بندہ اٹھ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کہ یہ مہندی لگی ہوئی ہے ہاتھوں پہ۔ جنات کو غائب کا علم نہیں ہوتا، غائب یعنی فیوچر کا علم نہیں ہوتا، وہ کسی بھی بندے کے متعلق اس میں فیوچر میں ہونے والے واقعات یا کچھ بھی ہونے والا ہو وہ نہیں بتا سکتے، لیکن جو واقعہ ایک بندے کے ساتھ ہو چکا ہو یا کسی ملک میں ہو چکا ہو وہ بیان کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں، اگر مثلا انہیں بلا کے پوچھا جائے یا وہ آپ کے ذریعے بھی بیان کرتے ہیں یا مثلا دارا وغیرہ برتے ہیں تو تبھی وہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اگر بولنا چاہیں تو، لیکن سچ بھی بتا دیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کسی کے ساتھ جنات چمٹے ہوں تو وہ سائے کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے ساتھ جنات چمٹے ہوئے ہوں تو 41 دن تک یا اس سے زیادہ بیری کے پتوں کے ساتھ بندے کو غسل دیا جائے، مثلا جب بھی وہ بندہ نہائے تو بیری کے پتوں کے ساتھ نہائے تو پھر وہ جنات جو ہے اس سے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ ایک لمبے عرصے تک کرنا پڑتا ہے، 1 یا 2 دن میں نہیں ہو سکتا کہ 1 یا 2 دن بار اس طرح کیا تو کیا وہ جنات نکل جائیں گے، تو اس طرح نہیں نکلیں گے، کم از کم 41 دن اور اس سے زیادہ بے شک 2-3 ماہ تک استعمال کریں، یا جب تک وہ ختم نہ ہو جائے جنات وغیرہ چلے نہ جائیں اس وقت تک، مثلا جب بھی نہائیں تو بیری کے پتوں کے ساتھ نہائیں، مثلا بیری کے جو پتے ہیں وہ ابال لیں اس کے پانی میں تو وہ پانی جو ہے نا مثلا بالٹی میں ڈال لیں تو اس سے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اور جس شخص کے بھی ساتھ مثلا کوئی جنات چمٹا ہو تو اس کو اکیلا کبھی بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جب وہ اکیلا ہوگا تو وہ اس کے ساتھ شرارت بھی کر سکتے ہیں، اس کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، تو نہ ہی اس کو بندے کو اندھیرے میں رکھا جائے، کیونکہ اگر اندھیرے میں رکھیں تو تب بھی وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ جنات میں بھی شادی بیاہ کا رواج ہوتا ہے، یہ مختلف فرقے کے ہوتے ہیں، جیسے یہود اور نصارہ یہ مال مویشی بھی رکھتے ہیں۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو، کیونکہ ہڈی جنات کی خوراک اور گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی جانور رکھتے ہیں، یہ لمبے عرصے جیتے ہیں، مثلا ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں اور ان کی تعداد بھی انسانوں کی نسبت زیادہ ہے۔ جنات رمضان کے مہینے میں بھی کھلے ہوتے ہیں، صرف بڑے شیطان کو ہی باندھا جاتا ہے۔
جنات طاقت میں بھی زیادہ ہوتے ہیں اور کام کرنے کی رفتار بھی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت لانے کا کہا تو ایک جن عفریت جو سرکش جن تھا اس نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں۔ یہ تھی تمام معلومات جنات کے متعلق۔ آپ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔